IG1 इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट का मॉड्यूल 1 है, जिसे IGC1 IG1 भी कहा जाता है। इसके अंदर इंशाल्लाह हम 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे और इन्हीं 4 चैप्टर्स के अंदर से आपका जो है वो ओपन बुक एग्ज़ाम जो है वो आएगा। तो पहले स्टेज के अंदर हम फर्स्ट मॉड्यूल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरे मॉड्यूल को पढ़ेंगे जिसमें रिस्क असेसमेंट है हमारी। तो पहले मॉड्यूल का आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, कि काम वाली जगह पर हमें हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करनी चाहिए। काम वाली जगह से मुराद हर वो काम जो आप परफॉर्म करते हैं, हर वो ऑक्यूपेशन जो आप जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, वेदर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, किसी सुपरमार्केट के अंदर हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हैं, किसी भी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर हैं, या इसके अलावा कोई भी फील्ड है उसके अंदर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज की जाए, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना। ज़िंदगी के अंदर हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस गुजर चुके होंगे, आपने भी ज़िंदगी में जॉब जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में गए हैं, उससे पहले ज़िंदगी में हम देखते रहते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे जो गिरदोनवा है, हमारे शहर के अंदर काफ़ी इस तरह के काम हो रहे होते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि भाई लोग जो है वो ख़ुद को नुकसान में डाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो अक्सर जब बाहर प्लस्टर किया जाता है, प्लास्टरिंग वर्क चलता है, या उस कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो उसके अंदर लोग कोई कहीं भी सेफ्टी फॉलो नहीं करते और घर भर बन भी जाते हैं। तो लोगों की ये पर्सनालिटी, ये परसेप्शन बन जाती है कि भाई क्योंकि हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे शहर के अंदर ये काम चलता रहा है और चलता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि एक बंदा घर जो है वो बनाना शुरू करता है, करते करते 6 महीने 8 महीने साल के अंदर वो एक बिल्डिंग खड़ी कर लेता है जिसके अंदर कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल शामिल नहीं होते, फिर भी हमारा मकान जो है वो तैयार हो जाता है। तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है भाई कि हम वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते फिरें। क्योंकि एक दीवार बनानी पड़ जाए उसके लिए स्कैफोल्डिंग कौन लगाए, इसी तरह हमारे पास कोई और एक्टिविटीज़ वेल्डिंग कर रहे हैं तो जी परमिट कौन ले, किस लोगों से इजाज़त नामे लेता फिरे। तो इतने ज़्यादा झोल जाल में पड़ने की क्या ज़रूरत है, काम तो होते रहते हैं। तो फिर हमारे लिए वर्क प्लेस के अंदर काम को इस तरह से परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है कि लोगों को जो है वो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी बरकरार रहे। तो ये इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस के अंदर मैनेज रखें, उसके अंदर कोई हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना हो। अक्सर दुनिया के अंदर जिस तरह भी मैंने बताया कि परसेप्शन ऐसी बन चुकी है कि लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं करते, कोई स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो किया भी जाता है और ऐसी भी हैं जिनके अंदर नहीं किया जाता। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, लोग क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। अभी आजकल 21st सेंचुरी के अंदर हम देखें तो हेल्थ एंड सेफ्टी का रुझान पिछले कई सदियों से या सालों से जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसकी मेन रीज़न है हमारे पास बढ़ते हुए एक्सीडेंट रेट्स, कि दुनिया के अंदर बढ़ते हुए एक्सीडेंट रेट ने इस काम के ऊपर मजबूर किया लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, एक पर्सनली एक इंसान को, कि वो वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मैनेज करे। ये उसकी मजबूरी बन चुका है। इस चैप्टर के अंदर आज हम यही सारी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पहले पोर्शन के अंदर आज की हमारी क्लास के अंदर हम मॉरल और फाइनेंशियल रीज़न को जो है वो टारगेट करेंगे कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ये 2 बेसिस जो है क्यों ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद जो है हम लीगल एक्शंस को पढ़ेंगे कि लीगली किस तरह से काम किया जाता है, अथॉरिटीज़ कैसे काम करती हैं। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
ڈفرنٹ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا کانٹریکٹر اس کو مینج کیسے کیا جائے ورک پلیس کے اندر، یہ اس پورے کے پورے چیپٹر کا ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، بیسک ٹرمز ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بیسک جو ہے وہ کانسیپٹ پتہ چل سکے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آخر میں ہے کیا چیز، اس سے مینج کرنا کیوں اتنا امپورٹنٹ بن گیا ہے۔ تو ہیلتھ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ آپ کو کسی بھی بیماری کا اندیشہ یا کسی بیماری کے اندر اگر آپ مبتلا نہیں ہیں تو آپ ایک ہیلدی انسان ہیں، آپ جو ہے آپ کی ہیلتھ بہترین ہے۔ اگر کوئی ایک انسان موٹا ہو دوسرا پتلا ہو تو موٹے انسان کو ہم ہیلدی نہیں کہیں گے، اسی طرح پتلے کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے بڑا کمزور ہے، انلیس کہ وہ ان کو کوئی بیماری نہ ہو۔ اگر تو ان کو کسی بیماری نے ہٹ کیا ہوا ہے، ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو وہ انسان ہیلدی نہیں ہے۔ تو ہیلتھ کی ڈیفینیشن سمپل ورڈز کے اندر کہ اگر کوئی انسان بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہے تو وہ ہیلتھ کے اندر ہے، اس کی ہیلتھ بہترین ہے۔ ایک کوشچن آیا ہے نعمان صاحب کی جانب سے، جی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ اچھا جی، اوکے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ سر آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے سر، آ رہی ہے۔ آپ کے شاید انٹرنیٹ میں ایشو ہے، جن کے انٹرنیٹ میں ایشو ہے وہ تھوڑا اپنے انٹرنیٹ کا وہ کر سکتے ہیں۔ ہم ہیلتھ کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہیلتھ ایسی ہم لوگوں کو کہیں گے ہیلدی لوگ ہیں جن کو کسی بیماری کا اندیشہ نہیں، تو وہ ہیلدی ہیں۔ اسی طرح سیفٹی دوسرا ورڈ ہے، سیفٹی کے اندر وہ تمام انجریز آتی ہیں جو ایک انسان سے جڑی ہوئی ہیں پرسنل لائف کے اندر، یا اس کی پرسنل جو ہے وہ ایبلٹی سے ریلیٹڈ، اگر وہ ایبل ہے کسی کام کو کر سکتا ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بھئی اس کی یہ ایبلٹی جا سکتی ہے، اس کو ایسی انجریز ہو سکتی ہیں جس سے وہ پرسنلی کوئی ہاتھ اس کا کٹ گیا ڈسیبل ہو سکتا ہے، کوئی اس کو جو ہے اور کسی بھی قسم کی انجری ہو سکتی ہے اپنے کام کی وجہ سے، تو ایسے انسان کو ہم کہیں گے کہ بھئی اس کی سیفٹی پراپر نہیں ہے۔ اگر تو ایک انسان کام کر رہا ہے، اس کو کسی بھی قسم کی انجری کا خطرہ نہیں ہے تو وہ سیف ہے۔ اب ہیلتھ اینڈ سیفٹی دونوں کیا چیز ہے کہ بھئی ہم ورک پلیس کے اندر کرتے ہیں کام، اب اس کام کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا خطرہ اور انجری کا خطرہ رہتا ہے، اور اب ہمارے اس پورے کورس کا مین جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کام کریں اس کے اندر سے نکلنے والی بیماری یا انجری کو ہم اس طرح سے مینج کریں کہ لوگ اپنے کام کے اندر جو ہے وہ سیف رہیں، ان کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اسے ہم آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کہیں گے کہ کسی بھی کام کے اندر نہ تو ہم لوگوں کو بیمار ہونے دیں اور نہ ہی ان کو کسی بھی قسم کی انجری کا شکار ہونے دیں۔ تو یہ ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے کہ اس پورے کورس کا IG1 یا پورے نبوش کا اگر میں کہوں ایک موٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو بیماری سے اور انجری سے بچائیں گے، یہی اس کورس کا مین جو ہے آؤٹ لائن ہے۔ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جب کام کرتے ہیں، کوئی ورک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ان سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، ان سے انجری جو ہے وہ انجرڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے مینج کریں تاکہ لوگ نہ تو بیمار رہیں نہ ان کو کوئی بھی پرسنل انجری جو ہے وہ ہو۔ تو یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی شارٹ ٹرم کے اندر ایک ڈیفینیشن ہے کہ لوگوں کو بیماری اور انجری سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے۔ اچھا جی، ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک ویلفیئر کہتے ہیں بیسک فیسلٹیز کو۔ تو اکثر کام کے اندر بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنا کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں تو اگر کسی نے آپ کو پانی نہیں دیا تو اٹ از ناٹ اے لیگل ریکوائرمنٹ
کہ وہ جو ہے ابھی پانی نہیں دیا تو آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں. اب ویلفیئر فیسلٹیز جو ہے پرووائڈ اگر نہیں کر رہے اٹ از اوکے. اگر آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ہے مینیج کرنا یہ امپورٹنٹ ہے, جو ہے بیسک نیڈ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. اب جب ہم ویلفیئر کی بات کرتے ہیں اس کے اندر رہنے کی جگہ, ٹوائلٹ فیسلٹیز, ڈرنکنگ واٹر ہے آپ کے پاس, اکاموڈیشن ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ویلفیئر فیسلٹیز کے اندر آتی ہیں. لوگ اپنے ملک سے جب دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں نوکری کی تلاش کے اندر, تو سب سے مین کنسرن جو ایک انسان کا ہوتا ہے کہ بھئی 3 بیسک فیسلٹیز یا بیسک فیسلٹیز جو اس کے ڈیلی لائف کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں, جس کے اندر کھانا پینا ہے, رہائش ہے. یہ 2 مین فیسلٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ 2 فیسلٹیز اگر کہیں پہ مل رہی ہیں تو وہ اس کے لیے بہترین آپشن ہوتا ہے کام کے لیے, کہ بھئی کم از کم کھانے پینے کی جگہ یا کھانے پینے کی ٹینشن کوئی نہیں ہے, اسی طرح رہنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ویلفیئر فیسلٹیز انسان کو جو ہے وہ ان کے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں. اگر آپ ایک ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے, کھانے پینے کا صحیح بندوبست نہیں ہے, تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹینشن, سٹریس, مینٹل جو ہے آپ کو ایبلٹیز جو ہے وہ آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ جو ہے وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, اپنے کام کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے. تو بعض آرگنائزیشن جو ہے اس کو بالکل مد نظر نہیں رکھتی, تو ان کے اندر جو ہے مورل ایسپیکٹ جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس کی کمی نظر آتی ہے. اکثر جب پاکستان کے اندر سمپل سی میں اگزامپل دوں آپ کو, یہ جو ہے وہ ٹیسٹ چلتے ہیں, کسی بھی جاب کے لیے کوئی ویکینسی اناؤنس ہوئی تو ایک پوسٹر آتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ پیسے جمع کرائیں, ٹیسٹ ہوگا فلانی تاریخ کو. تو لوگ دڑا دڑ جو ہے وہ بینک کے اندر پیسے جمع کروا کر تو اس دن جس ڈیٹ کو ایگزام ہونا ہوتا ہے جی پہنچ جاتے ہیں. تو لمبی لمبی لائنیں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں جس انسٹیٹیوٹ میں یا جس ادارے میں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہاں پر وہ سارا دن کھڑے رہنے کے بعد پیپر دیا واپس آ گئے. اب وہاں پر وہ جب اکثر ہم کہتے ہیں سوچتے ہیں یار بھائی 1500 روپیہ بھی ٹیسٹ کے لے لیا, تو نہ بندے نے کوئی فیسلٹی پرووائڈ کی, نہ جو ہے ان کو کوئی پانی کا پوچھا گیا. تو اکثر یہ ہمارے ہاں یہی ایسا ہی چلتا ہے. لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو انٹرویو میں سارا دن بیٹھنے کے بعد نہ کسی نے کوئی پوچھا کہ بھئی کھانا کھانا ہے, پانی پینا ہے, کوئی بھی اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتی. تو انسان کے ذہن میں آتا ہے یار کہ ایک بندہ 1500 روپیہ لے کر 2500 روپیہ لے کر ہم سے اتنے دور سے ہم کرایہ لگا کر آتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے, بیسک فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو وہ اپنے امپلائیز کو کیا جو ہے سہولیات فراہم کرے گا. تو بیسک فیسلٹیز جو ہے انسان کو بتا دیتی ہیں کہ بھئی اس آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کس طرح کی ہے, وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہو یا بھی کوئی بھی جو ہے وہ ایشو ہو, اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو بیسک فیسلٹیز ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ہمیں سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر بیسک فیسلٹیز ہوں گی تو لوگ زیادہ ایکٹیولی کام کریں گے, ان کو یہ کم از کم ایشو نہیں ہوگا کہ بھئی وہ کس طرح سے کام کر رہے, جو ہے وہ کھانے کا کیا بندوبست ہوگا, رہنے کا کیا بندوبست ہوگا. تو انہیں پتہ ہے کہ بھئی ہم ایک ایسی کمپنی کے اندر, ایک ایسی آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پر ہمیں کھانا مل رہا ہے, رہنے کی جگہ ہے, تو وہ پھر اپنے کام کے اندر پراپر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. اب اس چیپٹر کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہمیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیوں مینیج کرنی چاہیے, تو 2 بہت بڑے ایسپیکٹس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مورل ریزن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل ریزن. اکثر دنیا کے اندر لوگ, ہم جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں اگزامپل دی کہ ہم کام کرتے ہیں, رانگ کرتے ہیں, کوئی سیفٹی پروٹوکول فالو نہیں کرتے لیکن کام ہو جاتا ہے. تو وہ چیز ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ بھئی جب کام ہو جاتا ہے تو ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ہے وہ مینیج کریں. اب میں آپ کو اس کے بعد 2 ویڈیوز بھی جو ہے اسی لیکچر کے اندر دکھاؤں گا جس سے ہم مورل ریزن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے. جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے روزی کی تلاش میں یا جہاں پر وہ کام کرتا ہے تو وہ اس کا روزگار ہے, تو کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ گھر سے
روزگار کمانے جس جگہ پر جاتا ہے اس جگہ پر اسے کوئی بیماری یا انجری ہو جس سے اس کی اپنی ذات جو ہے وہ سروائیول کے اندر چلی جائے، اس کی فیملی سروائیو کرنے لگ جائے، تو یہ چیز مورلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ آرگنائزیشن جو لوگوں کی جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں کرتی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال نہیں رکھتی، زیادہ سے زیادہ فوکس ان کا جو ہے وہ بزنس کی طرف ہوتا ہے کہ بھئی بزنس کو انہینس کریں، لوگوں کو جو ہے وہ پروٹوکول نہ دیں، کوئی ان کی سیفٹی کا خیال نہ رکھا جائے، تو ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے ڈیفرنٹ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو 2 ویڈیوز دکھاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو اس کا سینیریو بتا دوں۔ 2012 کے اندر بلدیہ فیکٹری کراچی کے اندر آگ لگی، اس سے ایک ہفتہ پہلے ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا جس کے اندر انہیں فائر سیفٹی کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ بھئی ان کی فائر سیفٹی پریکاشن جو ہیں وہ بہترین ہیں، آڈٹ ہوا، ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، اور ایک ہفتے کے اندر اس فیکٹری کے اندر آگ لگتی ہے اور قریباً 300-400 لوگ جو ہے وہ لقمۂ اجل بنتے ہیں اس فیکٹری کے اندر آگ کی وجہ سے۔ تو ایک ایسے لوگ جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر میں کام کے لیے جاتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ بھئی جو بندہ سیدھا گیا تھا، اپنے 2 پاؤں پر چل کے گیا تھا، واپس وہ ایمبولینس میں لایا جائے، تو یہ چیز سوسائٹی کے اندر ایک انسان کی فیملی کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہماری لوگ جو ہیں اکثر باہر جاتے ہیں، فیملی ایشوز ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بیٹھے ہیں جی، بے روزگار ہیں، کام نہیں ہے، تو وہ جاتے ہیں باہر، تو ایک فیملی ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنے کام کی جگہ پر، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی مہینے بعد ہمیں پیسے بھیجے گا تو ہم جو ہے گھر کا خرچہ وغیرہ چلائیں گے۔ تو جب کام پہ آپ کو انجری یا بیماری ہوگی تو ایک تو آپ کا وہ ذریعہ آمدن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ الٹا جو ہے وہ اور سروائیول کے اندر چلے گئے، کمپنی جو ہے وہ بھی فائنینشیل لاسز کے اندر چلی جاتی ہے، آپ کی ذاتی زندگی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، سائیکلوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو پڑتا ہے، پتہ نہیں نوکری دوبارہ ملے گی، نوکری ضائع نہ ہو جائے، کسی ڈسیبلٹی ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مورلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر ریکارڈڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کتنے اوور دا ایئر ہمارے پاس ایکسیڈنٹ جو ہے ریکارڈ ہوتے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک جو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو موٹر بائک لے کر دی پنڈی کے اندر، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ان کو، کیونکہ جوان لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایگریشن ہوتا ہے، تو کہیں ریس لگانے کے چکر میں جو ہے وہ چلے گئے بائک لے کر، تو اس کی وجہ سے ان ایکسیڈنٹ ہوا، 2 کزن تھے آپس میں، تو وہ دونوں جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا امپیکٹ کیسے پڑتا ہے ایک انسان کے اوپر، تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھی موٹر سائیکل چلانے کا نا بہت شوق ہے، تو میرے ابو نے جب وہ دیکھا نا سینیریو کہ بھئی یہ ایسے موٹر بائک لے کر دی، 2 لوگ اس کو چلاتے چلاتے جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کا امپیکٹ پورے خاندان کے اوپر پڑ رہا ہے۔ ایسے لوگ جن کا دل ہے کہ بھئی ہم بھی بائک لیں، وہ اس چیز کے اوپر اب ان کے والدین فوکس نہیں کرتے کہ نہیں بھائی اس کا بھی انجام ایسے ہو سکتا ہے۔ شروع میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ کام ہم کرتے ہیں وہ ان سیف ہو جاتے ہیں، کام ختم ہو گیا، لیکن جب اس کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان یہاں سے پاکستان سے جاتا ہے باہر، کام کر رہا ہے کسی کمپنی کے اندر، اور اس کمپنی کے اندر اس کی سیفٹی کا، اس کی زندگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہ اپنے گھر میں بتائے کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے یہ سارے سلوک کیا جاتا ہے، تو باقی جو لوگ ایک امید لگائے ہوتے ہیں نا، اکثر ہم کہتے ہیں بھائی باہر بندہ بڑا پیسے کما رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تم بھی اسی طرح پڑھو تاکہ تمہیں بھی باہر بھیجیں اور پیسے کماؤ۔ اب وہاں جو بندہ ہے اگر اس کو کوئی بھی ایشو ہوگا اور اس کا پتہ آپ کو چلے گا تو آپ اپنے اولاد کو باہر نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ لوگوں کو جب کام پہ بھیجا جاتا ہے تو آرگنائزیشن کا، امپلائر کا کی یہ جو ہے مورل رسپانسبلٹی ہے
انہیں ایک ایسی ورکنگ پلیس پرووائڈ کی جائے جہاں پر انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو.